तेजस जो तैयारा है उनका उसकी एक फुटेज जो है वो मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। इसका तेल जो है वो लीक करना शुरू हो गया और भारतीय फिजाइया के टेक्नीशियंस जो हैं वो बेचारे शॉपर और बैग्स लगा के जो है उस लीकेज को जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। पाकिस्तानी रैपर हैं तलहा अंजुम, नेपाल के अंदर वो एक कॉन्सर्ट कर रहे थे, वो कोई गाना गा रहे थे तो इंडियन वोटर ने क्राउड में से जो है इंडिया का झंडा इनकी तरफ फेंका, तो इन्होंने वो झंडा उठा के जो है अपने हाथ में उन्होंने पकड़ा और उसके बाद उसको रैप भी किया। नूरा फातेह के हवाले से आई है। दाऊद इब्राहिम जिनका ताल्लुक जो है वो अंडरवर्ल्ड से है, तो उनकी फैमिली के साथ जो है इनका लिंक जोड़ा जा रहा है और बॉलीवुड के कई स्टार्स जो हैं वो इनकी पार्टीज में आया करते थे। नूरा फातेह और श्रद्धा कपूर ये नाम जो हैं वो सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, पिछले 12 घंटे के अंदर ये डेवलप हुई हैं। भारत से खास तौर पे बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, थंबनेल पे आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। लेकिन सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा से एक खबर शामिल करेंगे, जहाँ पे ज़िला डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्दों के सरगना आलम महसूद समेत 10 दहशतगर्द हलाक और 4 ज़ख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 10 दहशतगर्द जो है इस ग्रुप के 10 दहशतगर्दों को हलाक किया और इस दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं और हलाक किए गए 4 दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से बताया जाता है। तो 2-4 चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हैं। एक तो ये कि कहा जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशंस जो है वो अब नहीं होंगे, तो ऑपरेशंस तो हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो हो रहे हैं और साथ ही साथ अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और अपनी इन कार्रवाइयों के अंदर जो है वो अभी भी उसी तरह ही एक्टिव हैं जिस तरह वो पहले थे। सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि आलम महसूद जो इन दहशतगर्दों का सरबराह था, 2008 में नवाज कोट पोस्ट के ऊपर वो हमले में मुलव्वस था, जबकि बन्नू जेल और आर्मी पोस्ट पर हमले में भी जो है वो यही आलम महसूद जो है वो इन्वॉल्व था। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो दुबई एयर शो के हवाले से आई है, जिसका दुबई एयर शो 2025 इसका आगाज़ अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शानदार जो फ़िज़ाई करतब के साथ हुआ, जिसमें दुनिया भर की फ़िज़ाई और दफ़ाई सनत के नुमाइंदे जो हैं वो नुमाइंदा शख्सियात जो हैं वो शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के तैयारे डिस्प्ले एरिया में एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े हैं, जिसने शायकीन और माहिरीन की खास तवज्जो हासिल की है। पाकिस्तान की जानिब से JF-17 थंडर तैयारा जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले के लिए पेश किया गया है और रवां बरस मई के मार्के में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की कामयाबी को दुबई एयर शो में भी महसूस किया जा रहा है। लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तानी एयर फोर्स का ये जो तैयारा है वो आके बड़े गौर से देख रहे हैं और मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की शुरा जो है वो सब्ज़ हिलाली परचम से सजे पाकिस्तानी तैयारों को देखकर खूब अपनी जो है वहाँ पे तस्वीर भी बना रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है वहाँ पे इंडियन एयर फोर्स के जहाज़ के साथ हुई है। दे आर सच अ बिग एम्बेरसमेंट, इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट है। मैं तो अक्सर कहता हूँ उनको चाहिए अपने जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स वगैरह को जो है ना ऊबर शूबर के ऊपर लगा दें कि वो यही काम जो है शायद बेहतर कर सकें। उन्होंने भी अपना एक तैयारा जो है दुबई एयर शो के अंदर भेजा हुआ था, तो ये बेसिकली तेजस जो तैयारा है उनका उसे भेजा गया था। जिस तरह हमने JF-17 भेजा था तो उन्होंने अपना तेजस तैयारा जो है वो वहाँ पे भेजा था, तो उसकी एक फुटेज जो है वो मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, जिसके अंदर बेसिकली इसका तेल जो है वो लीक करना शुरू हो गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक एग्जीबिशन के लिए, डिस्प्ले के लिए जो तैयारा भेज रहे हैं उसका भी तेल लीक कर रहा है। अब आम तौर पे इन एग्जीबिशंस के लिए जो तैयारे भेजे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा मैकेनिकली साउंड होने चाहिए, सबसे ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो जो तैयारा इन्होंने भेजा था उसकी फुटेज ये सामने आई है, जिसके अंदर जो है वो ये तैयारा लीक कर रहा था और भारतीय फ़िज़ाइया के टेक्नीशियंस जो हैं वो बेचारे वो वहाँ पे जो है ना वो शॉपर और बैग्स लगा के जो है उस लीकेज को जो है वो कंट्रोल कर रहे थे कि इन्हों संभालो लीक कर गया ये। तो मल्टी रोल जहाज़ ये जो तेजस है ये भारत ने बड़े दावों के बाद जो है वो दुबई शो में भेजा था कि जनाब ऐ साडा स्टार है, ऐ साडा कोहिनूर है हमारी इंडियन एयर फोर्स का। तो ये इनके कोहिनूर का ये हाल है। सोशल मीडिया के ऊपर ये जो वायरल हुई है वीडियो, उसके बाद पाकिस्तानी जो शायकीन है वो तो इसका ठट्ठा उड़ा ही रहे हैं। वहाँ पे इंडिया की जानिब से जो उनके सारिफीन हैं वो भी अच्छा खासा इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुसी ना सानू किधर नहीं छड़िया, हर जगह हमारी जो है वो बेइज्जती होती रहती है। इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और बांग्लादेश, हमने आपको बताया था कि इनके दरमियान अनकरीब डायरेक्ट फ़्लाइट्स का सिलसिला जो है वो हो सकता है कि शुरू हो जाए। तो इस सिलसिले में अब PIA और जो बांग्लादेश की एयरलाइन है बिमान एयरलाइन, उनके दरमियान एयर कार्गो की नकलो हमल का आसान बनाने के लिए तारीखी मुआहदा जो है
وہ ہو گیا ہے. اور پی آئی اے کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی یہ معاہدہ 1 دسمبر سے نافذ العمل ہوگا، جس کے تحت سعودی عرب کے اہم شہر جدہ، مدینہ اور ریاض کو ٹرانزٹ گیٹ ویز کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. اور ترجمان نے کہا کہ یہ شراکت داری علاقائی تجارت کے لیے ایک اسٹریٹجک کوریڈور قائم کرے گی. یہ معاہدہ قیمتی اشیاء جیسے کہ ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکلز اور زرعی مصنوعات کی نقل و حمل میں لاجسٹک پیچیدگیوں کو کم کرے گا. تو ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے. دوسری جانب ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بنگلہ دیشی سابقہ وزیر اعظم حسینہ واجد، ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی کل بنگلہ دیش کے کورٹ کی جانب سے. تو بھارت کی جانب سے اس کے اوپر جو ہے وہ پہلا رد عمل جاری کیا گیا ہے. حسینہ واجد آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر ہی موجود ہیں. بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف فیصلہ دیکھا ہے. بھارت پڑوسی کی حیثیت سے بدستور بنگلہ دیشی عوام کے بہترین مفادات کے لیے پرعزم ہے. ان مفادات میں بنگلہ دیشی عوام کا امن، جمہوریت اور استحکام شامل ہے. بھارت اس مقصد کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہمیشہ تعمیری بات چیت جاری رکھے گا. ادھر بی بی سی کے مطابق اس فیصلے نے انڈیا کو ایک بڑی مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ نے، کیونکہ ان کے درمیان جو ہے پرزنر ایکسچینج کا ایک کانٹریکٹ ہے کہ اگر کسی ایک ملک میں کسی کے خلاف جو ہے وہ اگر کسی شخصیت کے خلاف اگر کوئی عدالتی قانونی فیصلہ آتا ہے اور اگر وہ شخص انڈیا کے اندر ہوا تو انڈیا کو اسے ہینڈ اوور کرنا پڑے گا بنگلہ دیش اینڈ وائس ورسا. اگر کسی انڈین کورٹ میں کوئی فیصلہ آتا ہے اور وہ شخص یا جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے تو پھر بنگلہ دیش اسے اریسٹ کر کے جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کرے گا. اب یہاں پہ حسینہ واجد کے خلاف جو ہے یہ فیصلہ آیا ہے، اور حسینہ واجد ہیں انڈیا کے اندر، اور انڈیا کے اندر ظاہری بات ہے ان کی اپنی گورنمنٹ نے حسینہ واجد کو یہ پناہ دی ہوئی ہے. اب ان کے لیے مشکل صورتحال ہو رہی ہے کہ ہم کیا کریں، لیکن موسٹ پرابلی ہونا کچھ نہیں ہے. وہ انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا ایسیٹ ہے. وہ ظاہری بات ہے انہوں نے تو پال پوس کے اس کو بڑا کیا ہے، تو وہ کبھی بھی بنگلہ دیش کے حوالے جو ہے وہ انہیں نہیں کرے گا. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آ رہی ہے، پاکستانی ریپر ہیں طلحہ انجم، سنگر ہیں. میں نے آج تک نہیں سنا، یہ میری کوتاہی ہے کیونکہ میرا ذرا میوزک کا ٹیسٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ جین زی کے اندر یا جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر طلحہ انجم جو ہیں وہ کافی فیمس ہیں، بڑے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. نیپال کے اندر وہ ایک کانسرٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ سننے میں آیا کہ ان کی طرف جو ہے وہ شائقین میں سے کسی نے، کیونکہ نیپال کے اندر انڈیا کا انفلوئنس کافی ہوتا ہے، تو وہ کوئی گانا گا رہے تھے اور وہ جو ریپ سانگ گا رہے تھے وہ بیسکلی کسی انڈین ریپر کی طرف جو ہے وہ فوکس تھا. تو انڈین کسی یا انڈین سپورٹر نے کراؤڈ میں سے جو ہے انڈیا کا جھنڈا ان کی طرف پھینکا، تو انہوں نے وہ جھنڈا اٹھا کے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں انہوں نے پکڑا، اور اس کے بعد اس کو ریپ بھی کیا، مطلب اپنے پاس جو ہے انہوں نے رکھا اور اس کی بڑی قدر کی انہوں نے اس انڈین جھنڈے کی. اب اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ کیا اس پاکستانی ریپر کو اس طرح یہ انڈیا کا جھنڈا اٹھا کے اس کو اتنی عزت اور تکریم دینی چاہیے تھی یا نہیں. اب میرے اس کے اوپر 2-4 پوائنٹس ہیں. ظاہری بات ہے طلحہ نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا مائی ہارٹ ہیز نو پلیس فار ہیٹ، مائی آرٹ ہیز نو بارڈرز، اف می ریزنگ این انڈین فلیگ sparks controversy so be it, I'll do it again, will never care about the media, the war mongering governments and their propagandas. Urdu rap is and will always be borderless. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں بیسکلی امن کا داعی ہوں، اور میرے جو آرٹ ہوتا ہے اس کی فن کی جو ہے وہ کوئی وہ بارڈرز نہیں ہوتے، سرحدیں نہیں ہوتی، اور اگر میرے بھارتی جھنڈے کو اٹھانے سے کوئی اتنی کنٹروورسی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے. نہ مجھے میڈیا کی پرواہ ہے، نہ مجھے جنگیں لڑنے والے حکومتوں کی اور پروپیگنڈا کی کوئی پرواہ ہے. اردو کا جو ریپ ہے اس کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اچھا میرا اس میں میں تھوڑا سا ٹیک میں اس میں ذرا شامل کرنا چاہوں گا. طلحہ انجم ظاہری بات ہے ینگسٹر ہیں، مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے. بہت اچھی فیلنگ ہے، نو کویسچن اباؤٹ دیٹ، بڑا پیور فیلنگ ہے. میں ہمیشہ یہ بات یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو آرٹ ہے، جو کلچر ہے، واقعی اس کو سرحدیں اس کو نہیں روکنی چاہیے، اور وہ بالکل وہ ہونا چاہیے. بہت اچھا جیسچر ہے، دل کے لحاظ سے بہت اچھا جیسچر ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ طلحہ جو ہے وہ ایک پیور آرٹسٹ ہے، اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ، آئی ڈو ریسپیکٹ دیٹ. بٹ اور وہ بھی کیپٹل لیٹرز کے اندر، بٹ وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سی کہ ہاؤ دا ادر کنٹری از ایکچولی رسپونڈنگ ٹو یو. آپ کو اس چیز کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے یہاں پہ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ کے ملک کے اوپر اٹیک کیا جائے. ذہن میں رکھیے گا یہ انڈیا کی جانب سے اٹیک کیا گیا تھا پاکستان کے اوپر. دے ور دا ونز ہو ایکچولی اسٹارٹڈ دس وار. وہ آپ کے اوپر اٹیک کریں، آپ کے یہاں پہ لوگوں کو شہید کریں، آپ کی فوج کو ٹارگٹ کریں، آپ کے جوانوں کو ٹارگٹ کریں، اور صرف یہ نہیں بلکہ وہ یہ کہیں کہ جناب آپریشن سندور جو ہے یہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ دوبارہ شروع ہوگا. اور ابھی کل ہی میں ان کے آرمی چیف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہماری اگلی جنگ جو ہے وہ 4 ماہ کی ہو، یا ہو سکتا ہے 4 سال کی بھی ہو سکتی ہے.
تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب ان کی جانب سے یہ دھمکی جو ہے وہ دی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے یہاں پہ مطلب صورتحال یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کے جو اسپورٹس مین ہیں، آپ کے جو کرکٹرز ہیں، ان کو یہ ہدایت ان کی گورنمنٹ کی جانب سے دی جاتی ہے کہ جناب آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، آپ نے پاکستانی پلیئرز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، آپ نے ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا. مطلب آپ کو ایک اچھوت کا درجہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے ایک ملک کی جانب سے آفیشلی. دیٹس دیئر آفیشیل پالیسی. ٹھیک ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی اس پالیسی کو پوری طرح فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. دس از ہاؤ دے ٹریٹنگ یو. آپ کے جو فلم سٹارز ہیں، آپ کے جو آرٹسٹ ہیں، آپ کے جو سنگرز ہیں، ان کی فلمیں روکی جاتی ہیں. ہانیہ عامر کی فلم کو جو ہے وہ روک دیا گیا. آپ کے باقی آرٹسٹ کو جو ہے وہاں پہ پرفارم نہیں کرنے دیا جاتا ہے انڈیا کے اندر. یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اس سارے سینیریو کے اندر جو ہے وہ وی آر ناٹ لیونگ ان اے پرفیکٹ ورلڈ. اگر تو یہ ہو رہا ہو نا کہ آپ کے اس ملک کی جانب سے آپ کے پاکستانیوں کی بھی ویسے ہی رسپیکٹ کی جا رہی ہو، تو پھر میں جو طلحہ کی جو فیلنگز ہیں آئی ول آلویز رسپیکٹ دیٹ. لیکن معذرت کے ساتھ شاید میرا پھر اتنا دل نہیں ہے یا میرے دل کے اندر کوئی اور رائے ہے. آئی کانٹ ڈو دس. آئی ایم سوری. میرے لیے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا ہی آتا ہے. اور میں طلحہ کی جو ہے وہ کوئی محب الوطنی پہ کوئی سوال نہیں کروں گا. وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا میں ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھ سے نہ ہو پائے گا بھائی، میں نہیں کر سکتا. میں بہت عزت کرنے والا بندہ ہوں. میں دوسرے ملکوں کی، دوسروں کے جھنڈوں کی، دوسروں کی قومیت کی، زبان کی، میں سب کی رسپیکٹ کرنے والا بندہ ہوں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا نا بھائی کہ آپ ہمارے منہ پہ چپیڑ مارتے رہیں اور ہم آگے سے دوسرا گال بھی آگے کر دیں کہ بھائی جان اب ادھر بھی ٹرائی کریں. آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. سو اس لیے میرا خیال میں میری معذرت ہے. میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں چلیں کرٹیسائز نہیں کرتا، میں طلحہ کی پھر بھی فیلنگس کا رسپیکٹ کرتا ہوں. آئی ول ناٹ کرٹیسائز اٹ بٹ آئی کانٹ سپورٹ دس اینڈ آئی وڈ ناٹ ایکچولی ریکمینڈ دس کہ بھائی آپ یہ کریں، یہ بہت اچھا ہے، یہ دس از ویری گڈ. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اب یو آر لیونگ ان اے ورلڈ رائٹ ناؤ جہاں پہ آپ کے ساتھ اگر اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو پھر آپ کو بھی کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ ہم ہی یہ کرتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں نے تو اس وقت بھی ایک بات کہی تھی کہ انڈیا نے جس طرح ایشیا کپ کے اندر آپ کے کھلاڑیوں کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا، آپ ان کی شکل تک دیکھنا پسند نہ کریں. وہ آپ کی طرف آئیں، منہ دوسری طرف کر لیں. کیونکہ بھائی آپ اگر ایک قدم چل سکتے ہیں تو ہم 10 قدم چل سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک جیتی ہوئی قوم ہیں، آپ یہ جنگ جیتے ہیں. سو اس لیے میری ذرا اس پہ رائے جو ہے وہ مختلف ہے. بائی دا وے جہاں پہ آرٹسٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ انڈیا کے حوالے سے جو ہے یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے اور وہ نورا فاتح کے حوالے سے آئی ہے. نورا فاتح آپ جانتے ہیں کہ بڑی مشہور ان کی ایکٹریس ہیں، ڈانسر بھی ہیں بالی ووڈ کی، اور بڑے ان کے مشہور گانے ہیں، لوگ بڑے شوق سے ان کو دیکھتے ہیں. تو ان کا تعلق جو ہے وہ انڈر ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے. اور ہوا بیسکلی یہ ہے کہ داؤد ابراہیم جن کا تعلق جو ہے وہ انڈر ورلڈ سے ہے، تو ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے ان کا لنک جوڑا جا رہا ہے. اور ایک بیسکلی گرفتاری ہوئی ہے سلیم ڈولا، اس کی، جو کہ داؤد ابراہیم صاحب کا جو ہے وہ بڑا کوئی قریبی ساتھی بتایا جاتا ہے. تو اس کی گرفتاری ہوئی، اسے دبئی سے جو ہے ڈپورٹ کیا گیا، یا اس کو انڈیا لایا گیا، اور وہاں پہ آ کے اس کے بعد جو اس پہ پرچہ کٹا ہے اور اس کے اندر جو رپورٹ فائل کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب بالی ووڈ کے کئی سٹارز جو ہیں وہ ان کی پارٹیز میں آیا کرتے تھے. اور اس کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا کہ جناب نورا فاتح اور شردا کپور یہ نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. 2 ہیروئنس کے نام جو ہیں اس کے اندر سامنے آئے ہیں کہ جناب ان کا تعلق جو ہے وہ ان پارٹیز کے ساتھ، جو کہ انڈر ورلڈ کی پارٹیز جو ہیں وہ ارینج کی جاتی تھیں، اس میں نورا فاتح کا نام اور شردا کپور کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ایون دو نورا فاتح نے جو ہے وہ پورا اس کے اوپر ایک اپنا بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں کوئی پارٹی شارٹیز اٹینڈ نہیں کرتی اور میرا ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں. انسٹاگرام کے اوپر انہوں نے ایکچولی پورا اپنا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا. تو یہ بھی آرٹسٹ ہیں، یہ بھی انڈیا کے آرٹسٹ ہیں جن کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں. دوسری جانب جناب ایران نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری جو ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت اور ایران کے درمیان سفری قواعد میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے اور ایران نے بھارتی شہریوں کے لیے دی جاری ون وے ویزا فری انٹری بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے یہ اقدام ایسے متعدد واقعات سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے جب بھارتی شہریوں کو ملازمت کے جھوٹے وعدوں یا دوسرے ممالک تک آگے لے جانے، یعنی کہ ڈنکی کے بہانے، آپ نے ڈنکی کے حوالے سے سنا ہی ہوگا، کے بہانے ایران بلایا گیا اور ایران پہنچنے پر ان میں سے کئی افراد کو اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کیا گیا. تو اس کے بعد یہ ویزا فری انٹری کا جو سلسلہ ہے ایران کی جانب سے یہ بند کر دیا گیا ہے. دوسری جانب بھارت نے ٹرمپ کے دباؤ میں امریکہ سے جناب گیس خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے. انڈیا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا جناب، اور اب وہ امریکہ سے ہی گیس خریدنے پہ راضی ہو گیا ہے. اتنی کو بےزتی کی ہے ٹرمپ نے پچھلے 3-4 مہینے میں ان کی کہ اسی کے ساتھ جو ہے بے شرموں کی طرح
اب ایک معاہدہ بھی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. بھارت نے اعلان کیا کہ اس نے ایک اہم معاہدہ طے کر لیا ہے جس کے تحت امریکہ مایا پیٹرولیم گیس یعنی کہ LPG کی درآمدات کا تقریباً 10% جو ہے وہ فراہم کرے گا تاکہ بھارت اپنے توانائی کے ذرائع میں جو ہے وہ مزید بہتری پیدا کر سکے. بھارتی وزیر برائے پیٹرولیم اور قدرتی گیس ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ بھارت نے سالانہ 22 لاکھ ٹن LPG کے ایک سالہ معاہدہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ جو امریکی گلف کوسٹ سے حاصل کی جائے گی اور یہ بھارت کی سالانہ درآمدات کا تقریباً 10% فراہم کرے گا. اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر جو ہے مکہ مدینہ ہائی وے کے اوپر ایک بڑا خوفناک بس کا حادثہ پیش آیا ہے جس میں 42 بھارتی عمرہ زائرین جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے. جس بس کے اندر بیسیکلی وہ ٹریول کر رہے تھے وہ اس بس کی جو ہے وہ ٹکر ہوئی ایک آئل ٹینکر کے ساتھ اور اس کے بعد وہاں پہ آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں 42 عمرہ زائرین جو ہیں وہ شہید ہو گئے اس افسوسناک واقعے کے اندر. اس کے علاوہ جناب فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں پیش کی قرارداد کو مسترد کر دیا ہے. سلامتی کونسل میں نہ صرف امریکہ اور مسلم ممالک کی جانب سے پیش کردہ غزہ منصوبے کی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی بلکہ غزہ میں عبوری حکومت کے قیام اور بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی کے اوپر بھی رائے شماری کی جائے گی. یہ وہی امن فورس ہے جس کے بارے میں پچھلے کئی ہفتوں سے ڈیبیٹ چل رہی تھی اور پاکستان کا نام بھی جو ہے وہ بیچ میں آ رہا تھا کہ پاکستان کے دستے بھی جو ہے شاید اس امن فورس کا حصہ ہوں گے. تو اس کے اوپر بیسکلی یہ رائے شماری جو ہے ہونے جا رہی ہے. حماس کا کہنا ہے کہ یہ قرارداد فلسطینیوں کی خود مختاری اور فیصلہ سازی پر بیرونی طاقتوں کے اثر کو بڑھانے کا باعث بنے گی. اس منصوبے کے تحت غزہ کی حکومت اور تعمیر نو کے امور غیر ملکی نگرانی میں انجام پائیں گے. اس قرارداد سے فلسطینیوں کا حکمرانی کا حق چھن جائے گا اور بین الاقوامی فورس کی تعیناتی غزہ میں غیر ملکی کنٹرول کے مترادف ہوگی. اس لیے حماس جو ہے وہ اسے ریجیکٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوکل خبروں کی طرف بھی آتے ہیں. سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا جی 28ویں ترمیم جو ہے وہ جلد لائی جائے گی. بیرسٹر عقیل آئے ہوئے تھے کل رات کو ایک پروگرام کے اندر, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب 28ویں ترمیم کی بھی اب تیاری کر لیجیے, 27ویں آ گئی 28ویں بھی آئے گی. انہوں نے کہا کہ جی رانا صاحب نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے خلاف ججز نے استعفے دینے ہوتے تو اسی دن آ جاتے. ترمیم پاس کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے. ججز نے ان کے تحفظ کی قسم کھا رکھی ہے. ایک جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خود کو سیاسی احتجاج میں ملوث کریں. جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں ان کے ذاتی مقاصد ہیں. ایک جج کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس منصب پر بیٹھ کر سیاسی احتجاج کرے, استعفے کے ساتھ ایسا بیان اٹیچ کرے جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سیاست پر مبنی ہو. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے انہوں نے کہا جی بھارت کے خلاف جنگ میں وار ٹائم لیڈرشپ انہوں نے دکھائی ہے اور چیف آف ڈیفنس کے عہدے کے لیے ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے. آفیشیل مسلم لیگ نون کا جو آفیشیل ایکس پیج ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے. انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے زیادہ اچھی تقرری چیف آف ڈیفنس کے لیے کیا ہو سکتی ہے. انہوں نے بھارت کے ساتھ جنگ میں وار ٹائم لیڈرشپ دکھائی ہے. اور ایک اور پوسٹ میں انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ میں حلفاً یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے یا نواز شریف صاحب نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا, انہوں نے ہم سے انتقام لیا تھا, ان سے اس انتقام کا انتقام قدرت نے لیا ہے. یہ ضمیر پہلے کیوں نہیں جاگے؟ اگر یہ ضمیر پہلے جاگے ہوتے تو جب نواز شریف صاحب کو مجھے اور باقی لوگوں کو غلط سزائیں ملی, میرے خیال میں ججز کے بارے میں شاید بات کر رہی ہیں, اور ہم نے 6 سال ان کے ضمیر نہ جاگنے کا خمیازہ بھگتا, کاش یہ ضمیر پہلے جاگ جاتا ہے. میں حلفاً یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اور نواز شریف صاحب نے کسی سے انتقام نہیں لیا ہے. اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب سے ان کے وکلا کی ملاقات کا دن ہے اور 6 نام جو ہیں وہ PTI کی جانب سے جمع کروائے گئے ہیں جس میں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر علی ظفر, نعیم حیدر پنجوتا, نیاز اللہ نیازی اور عرفان نیازی کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں. دیکھتے ہیں اس پر ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے احتجاج کا جناب فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد کے اندر آلریڈی یہ جو کرکٹ سیریز ہو رہی ہے جس کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا, اس کی وجہ سے آلریڈی اسلام آباد کی ٹریفک بالکل نظام دھرم بھرم ہوا ہوا ہے. میرے پچھلے 24 گھنٹے میں جو میری بات ہوئی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب اس وقت ٹیم کی موومنٹس کی وجہ سے جو ہے پورے اسلام آباد کی جو ٹریفک اسٹرکچر ہے وہ بری طرح اس وقت جو ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے. اس کے علاوہ باقر سجاد صاحب ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, ڈان کے یہ صحافی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ٹرائل آف فارمر ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بائی فیلڈ کورٹ مارشل ended a couple of days ago while verdict is expected in weeks. انہوں نے کہا جی جنرل فیض کا ٹرائل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اب چند ہفتوں کے اندر جو ہے وہ فیصلہ آنے والا ہے. But the blistering speed on the final day suggests it could come any time. Whispers in the wind are that it's 14-year jail term. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنی تیزی سے یہ ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا لگ رہا ہے کہ 14 سال قید کی سزا جو ہے وہ جنرل فیض کو ہونے جا رہی ہے اور ان قریب جو ہے یہ فیصلہ آ سکتا ہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا, میں یہ ضرور ڈسکلیمر یہاں پہ دے دوں کہ جنرل فیض کے حوالے سے پچھلے 6, 7, 8 مہینے میں ہم متعدد دفعہ یہ سن چکے ہیں کہ بس ان کے سے ویلے بھی فیصلہ, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال نومبر میں جب PTI کا احتجاج ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے
اب میں نام نہیں لینا چاہتا، امبیرس ہوں گے، انہوں نے یہ اس وقت یہ خبر دی تھی کہ جناب جنرل فیض کا پچھلے سال نومبر میں، آج سے 1 سال پہلے، اس وقت انہوں نے خبر دی تھی کہ جی یہ بیسیکلی جنرل فیض کا فیصلہ آنے لگا ہے، اس لیے پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، جبکہ سال ہو چکا ہے اب اس بات کو، جنرل فیض کا فیصلہ نہیں آیا. سو آئی ڈونٹ نو، باقر سجاد صاحب ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مطلب ڈیپتھ ہو، اور ویل سی کہ اس مرتبہ اب یہ فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا. اس کے علاوہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں موبائل فون ڈیٹا سروس جو ہے مزید 2 دن کے لیے معطل کر دی گئی ہے. محکمہ داخلہ بلوچستان نے کہا ہے کہ جی سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ 18 نومبر تک یہ ڈیٹا سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے. پچھلے کئی مہینوں سے بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ آؤٹیجز ہوتی ہیں اور اسے بند کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سرحدیں غیر معینہ مدت کے لیے بند کر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ذرائع کے مطابق 2 طرفہ کشیدگی میں اضافے کی وجہ طالبان حکام کی افغان تاجروں کو وارننگ ہے کہ وہ پاکستان پر انحصار ختم کر کے دیگر ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کریں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بارڈر ایریا جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.